बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA चैनल 24। आरिफ निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। नाजरीन, जैसा कि आप समझते हैं कि कराची की सूरत हाल ने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। कोई दिन उस वाक़यात के बगैर नहीं जा रहा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में हालात तेज़ी से बेहतरी की तरफ रवाना हैं। और इसमें जो सियासी एलिमेंट्स हैं जिन्होंने रिस्क लिया, जान पर खेले और डट के मैदान में उतरे, उनमें पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का एक बड़ा रोल है। और देखते देखते 6 महीने पहले एक दीवाने की बड़ नज़र आने वाली चीज़ जो है एक मदबराना सियासत और मुहब्ब वतन किरदार नज़र आता है। तो आज हमने सोचा कि उन्हीं से पूछते हैं कि भाई आप अब क्या देखते हैं। और आया MKM यानी साबिक़ अल्ताफ़ हुसैन जो है, उनका जो वोट बैंक है वो भी तितर बितर होगा या सिर्फ उनके साथी साथ छोड़ देंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम जनाब। ये बताइए कि ये बड़ी आपकी कामयाबी है, आपको मुबारक भी हो इसकी, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी शकूक व शुबात का अजहार आपसे की तरफ से किया जा रहा है कि ये आया जो जानशीन हैं पाकिस्तान में MQM के, जो कहते हैं कि मुझे सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, ये कहाँ तक इन्होंने ऑनेस्टली अपने आप को डीलंक किया है अल्ताफ़ हुसैन से, या सारा टोपी ड्रामा ही है ये? निज़ाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। एक्चुअली देखिए, इसके लिए MQM इस जवाब को जानने के लिए MQM का जो मोडस ऑपरेंडी है पूरा, जो उसका तरीक़ेकार है काम करने का, फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो अपना तरीक़ेकार है, जो उनकी हिस्ट्री रही है, फिर उनकी जो अपनी एक नेचुरल उनकी उनकी नेचर है, फिर फारूक सत्तार साहब का पता होना बहुत ज़रूरी है कि फारूक सत्तार साहब किस लिमिट तक जा सकते हैं, नहीं जा। और मैं उसमें चूँकि हम रहे हैं, हमने 3 डेकेड्स गुजारे हैं वहाँ पे निज़ामी साहब, और आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें पता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के DNA में नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक किसी भी एक आदमी को, पार्टी के किसी आदमी को अपनी ज़िंदगी में ये पार्टी हैंड ओवर करें या जाने दें। जो भी इस काबिल था, जिसके अंदर ये पोटेंसी थी, जिसके ऊपर भी ये शक भी किया जाता था कि इसके अंदर ये टैलेंट है कि पार्टी को लीड कर सकता है, उनमें बड़े बड़े नाम इस दुनिया से मार दिए गए, उनको इस दुनिया से जो है वो भेज दिया गया। फारूक सत्तार भाई एक्चुअली उनका दिल तो बिल्कुल ये चाहता है कि वो पार्टी टेक ओवर कर लें। उनका दिल उनको ये भी पता है कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब सब चीज़ें गलत कर रहे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश जो है वो उसको अमली जामा पहनाने के लिए उसमें थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि उनकी सेल्फिशनेस आ जाती है। उनको इस वाली बात से गर्ज नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब इस कौम का, पाकिस्तान का क्या बेड़ागर कर रहे हैं। उनको इस बात से गर्ज है कि उनकी बारी के बाद मेरी बारी कब आएगी। अब उसी दौरान जो है वो हो जाता है 22 अगस्त का मामला सारा। 22 अगस्त को फारूक सत्तार साहब और जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब ऐसी पोजीशन पर ले आए उनको कि उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई है। वो कोई अल्ताफ़ हुसैन से नफरत में नहीं जा रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा स्टैंड है, ये मेरा कहना है। इसलिए कि मैं फारूक सत्तार साहब को जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के सामने खड़े नहीं हो सकते। इसी वजह से आप देखें कि 24 तारीख को वो कोई और बात, उन्होंने कायदे तहरीक से उनको बानिय तहरीक कर दिया, फिर जो 2 दिन के बाद उन्होंने बानिय तहरीक से अल्ताफ़ साहब कर दिया। आज वो पहले तो वही कह रहे थे कि भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हमारी सारी बातों को एंडोर्स कर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने स्टेटमेंट इशू कर दिए कि जनाब जो कारकुनान हैं वो फारूक सत्तार के हाथ मजबूत करें। आज उनके लोगों का ट्वीट आ जाता है कि हम अल्ताफ़ हुसैन, और वो कह रहे थे कि हमने तो ला ताल्लुक कर दिया अल्ताफ़ हुसैन को। आज उनका ट्वीट, आज 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सके। तो हमारी बात जो है वो सही साबित हो गई कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का DNA ऐसा है ही नहीं कि वो पार्टी को छोड़ सकें। तो अपनी जिंदगी में वो नहीं छोड़ेंगे, फारूक सत्तार साहब को नहीं देंगे। आप ये फरमाएं कि ये कोई दुनिया में जंगल का कानून राइज है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है उसने पाकिस्तान में मुत्तहिदा के बड़े बड़े लीडर तारक अजीम, इमरान फारूक, फलां उनको कत्ल कराया, सैकड़ों आदमियों को कत्ल करा दिया, और एक माफिया, एक ग्रोह, एक कातल ग्रुप का सरगना बन गया। आज तक उसके गले में रस्सा नहीं डाला गया। आप भी और मैं भी यहाँ बैठे बातें करते रहते हैं। नहीं, लेकिन इन्होंने तो सर ये अनफॉर्चुनेट बात है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा भाई हम खुद इसका
ہم خود اس کا پارٹ رہے ہیں، ہم خود اس کا پارٹ رہے ہیں، میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں، ہم رہے نا پارٹ، اسی کا تو کفار ادا کر رہے ہیں. ہم نے 30 سالوں تک جو ہے وہ آج الطاف حسین کو الطاف حسین بنانے میں لوگوں نے 20,000 جانیں نا قربان کر دی ہیں، انہی ساری چیزوں کی تو آج وہ کیا عشق کرا رہے ہیں. ہم جیسے لوگ جا کر دنیا بھر میں لڑتے رہیں. تو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہمیں جب پتہ چل گیا، ہم تو ان ساری باتوں کو جھوٹ سمجھ، لیکن جب مجھے قدرت نے میرے سامنے سارے پردے ہٹا دیے، مجھے سب پتہ چل گیا، تو ہم اپنی پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ چھوڑ کر، میں سینیٹر تھا، چھوڑ کر لات مار کر کے چلا گیا. 6 مہینے ہوئے تھے سینیٹر، میں 2018 تک سینیٹر تھا. ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی ایم پی اے شپ، ایم این اے شپ چھوڑ کر آ رہے ہیں، ریزائن کر کے آ رہے ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا سر. اس پہ تو یہ ملک صرف میرا نہیں ہے، میں یہاں کا وزیر اعظم نہیں ہوں، میں یہاں کا چیف جسٹس نہیں ہوں، میں یہاں کا چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں ہوں، میں یہاں کا قانون دان نہیں ہوں. یہ تو ملک کی جو ریاست کے جو ستون ہیں ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی اس ملک کی بے عزتی کب تک برداشت کریں گے. یہ بتائیے کہ آپ جب چھوڑ کے گئے تھے تو آپ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ آپ کو جان سے خطرہ تھا الطاف حسین صاحب سے جو آپ دبئی چلے گئے تھے، یا پولیٹیکل سروائیول کے لیے چلے گئے تھے، فون آیا کہ یا آپ الطاف بہتر صاحب کے پراسپیکٹ ساتھ کے لیے آئے ہوئے تھے؟ صاحب نہ ہی لگایا کرے. جی ایسا ہے کہ نظامی صاحب، میں تو ایم کیو ایم کے اندر تھا تو مجھے تو خطرہ نہیں تھا کوئی. میں تو ان کا سینیٹر تھا، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، الطاف حسین کا بلو آئیڈ بوائے تھا. میں تو جو بالکل ان کی کچن کیبنٹ، ان کی کور کمیٹی کا آدمی تھا. رابطہ کمیٹی میں بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ساری چیزوں کا ایکسس ہوتا ہے. مجھے تو جو ہے وہ میں تو اس لیول پہ چلا گیا تھا. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ تو جو ہے وہ گریجولی ہوتا ہے. تو میں تو جس طرح سے میں ان سے لوئل تھا ساری چیزیں. پھر جب میں کلوز گیا اور مجھے ساری چیزیں 2012 کے اینڈ میں سب ریویل ہوئی ہیں، جب یہ وہاں سے کانفیشنل اسٹیٹمنٹس دے کر آئے ہیں انور صاحب، طارق میر صاحب، الطاف حسین صاحب، اور ہمیں 8 لوگوں کو بلایا گیا لندن، اور وہاں رحمان ملک صاحب کو بھی بلایا گیا، اور وہاں سے لندن سے وہ آئے انور صاحب اور طارق میر صاحب آئے، اور انہوں نے ہمارے سامنے ساری بات بتائی کہ بھائی ڈاکٹر عمران فاروق کے مرنے کے بعد جب ان کے گھر پہ اسکاٹلینڈ یارڈ آتی ہے مرڈر کی انکوائری کرنے کے لیے، تو ان کو وہاں سے بہت سارے ڈاکومنٹس ملتے ہیں. وہ ڈاکومنٹس وہ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، 1.5 سال تک اس کو جو ہے وہ اس کو ریڈ کرتے ہیں، اس کے ترجمے کراتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی مرڈر تو ایک طرف گیا، یہ اس پارٹی کے لوگ فلاں لوگ، اس کا لیڈر جو ہے وہ را کا ایجنٹ ہے، 22 سالوں سے 20 سالوں سے پیسے لے رہا ہے. لسٹ پکڑی اس کے اندر سے، ویپن کی لسٹ پکڑی گئی ہے اس کے اندر سے، پیسے پکڑے گئے کہ بارگننگ، یہ لسٹ پکڑی گئی ہے کہ دنیا میں 4 جگہوں پہ، اس میں جو ایک اسٹیٹمنٹ میں کہ 4 جگہوں پہ را کے چیف سے یورپ کے شہروں میں جا کر الطاف حسین صاحب کی، طارق میر صاحب کی، انور صاحب کی، اور یہ اس کی عمران فاروق جو چلے گئے دنیا سے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. عمران فاروق جو ہے وہ منٹس لیتے تھے، عمران فاروق نے سارے منٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے تھے. یہ جب وہ کانفیشنل اسٹیٹمنٹ دے کر آنے کے بعد ہم سے اب یہ کہہ رہے تھے دبئی میں بیٹھ کر کہ بھائی اب یہ ہم پکڑے جا چکے ہیں، اب ہمیں بچاؤ. رحمان ملک صاحب سے بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کے پاس جاؤ اور ان کو بولو کہ اگر ایم کیو ایم کے قائد کے پاس کچھ کریں گے آپ تو کراچی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. کراچی ڈیسٹیبلائز ہو گئے تو جمہوریت بڑی دیر سے آئی ہے، جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا آپ نے کہ آج کے تناظر میں کیا آپ ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی را کا ایجنٹ کہیں گے؟ نہیں سر، نہیں کہوں گا. میں فاروق ستار را کے ایجنٹ نہیں ہے. میں کیوں جھوٹ بولوں؟ لیکن ان کو یہ پتہ ضرور ہے کہ جس قائد کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ را کے ایجنٹ، ان کو یہ ضرور پتہ ہے. تو کوئی بندہ غلطی کر کے نہیں، لیکن وہ فالو کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو اس دفعہ ڈائیورس کا لیا خلاف جو معمول 17 ستمبر کو الطاف حسین صاحب کی سالگرہ نہ منانے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ تو ایک بڑی سمبولک موو ہے. خود ہی آپ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کسی قسم کی ڈسینٹ ٹالریٹ نہیں کرتے، تو یہ کلین بریک نہیں ہو گیا قسم کا؟ دیکھیے بریک تو جو ہے وہ فاروق بھائی کے پاس اس کے علاوہ آپشن کیا رہ گیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے ان کو بانی قرار دے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، آپشن کیا رہ گیا ہے بھائی؟ اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ الطاف صاحب کر لیا. آج انہوں نے وہاں پر جو ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے لوگ فاروق ستار کو سیریس لینے لگ رہے ہیں، الطاف حسین کو جو ہے الطاف حسین صاحب کو یہ منظور نہیں ہے. لیکن کیا فاروق سے مجھے اس لیے مجھے بہت زیادہ اس کے اوپر میں اس کے اوپر اوور ویلم نہیں ہوں، بہت زیادہ میں ایکسائٹڈ نہیں ہوں کہ نظامی صاحب میری بات مانیے نہ، لیکن میری بات سن لیجئے ضرور، اور یاد رکھیے گا کہ الطاف حسین کو کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے.
پارٹی چلانے کے لیے، انہوں نے آئین دیکھ کر پارٹی نہیں چلائی ہے. الطاف حسین ہی ایم کیو ایم ہیں اور ایم کیو ایم ہی الطاف حسین ہیں. الطاف حسین کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہی آئین اور قانون ہے ایم کیو ایم کا. فاروق ستار اسی ایم کیو ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہے. وہ اسی 90 کو کھولنے کے لیے کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ الطاف حسین کا گھر ہے. میں آج فاروق ستار صاحب اگر 22 اگست کو یہ والا سٹینڈ لیتے جو آج لے رہے ہیں تو ان کی کم رسوائی ہوتی, اور آج بھی جو لے رہے ہیں وہ ابھی بھی ہاف ہارٹڈ بات کر رہے ہیں. آپ ابھی ٹائم دن مہینے گزرنے دیں, آپ دیکھیے گا بہت ساری چیزیں جو چینج ہوں گی. نظامی صاحب ہمارے رستے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے. اگر یہ رستے ہوتے تو ہم بھی یہ رستے اپنا چکے ہوتے. پوچھتے ہیں کہ کیا رستہ ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھتا ہوں کہ میری اپنی جو ناچیز سیاسی اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے اگر الطاف حسین اور اس کے گنڈوں اور قاتلوں کو کوئی مہلت مل گئی, جو کہ ان کو نہیں ملنی, جیسا کہ عارف نظامی صاحب نے کل نیوز بریک کی ہے کہ یو کے والے بھی اس کو اندر کرنے والے ہیں اس کی جرائم کی وجہ سے, اگر اس کو مہلت مل گئی تو سب سے پہلے فاروق ستار اینڈ کمپنی کی لاشیں جو ہے وہ سڑکوں پر گرائے گا. آپ کی باری بعد میں آئے گی. یہ جواب آپ دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب آپ بتائیں کہ پہلے کن کی باری لگائیں گے وہ, خدا نہ خواستہ. دیکھیے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, فاروق بھائی کا بڑا احترام ہے اور میری تو خیر کسی سے دشمنی نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا, بالکل آپ کا اندیشہ بالکل ٹھیک ہے, اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں, لائیو ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے مجھے فاروق بھائی سے جو بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں, مجھے اختلافی یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک مونسٹر کو دودھ پلا رہے ہیں, مونسٹر کو خون پلا رہے ہیں. یہ مونسٹر کھڑا ہو گیا تو سب سے پہلے فاروق ستار بھائی کو کھائے گا. تو ابھی ہر آدمی جو ہے وہ اس کو ایک 5 دن کے بعد سے جو ہے وہ ان کو ڈفرینٹ نام دینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اچھا جی وہ ذہنی دباؤ میں تھے, اب اس کے بعد بانی ہو گئے, اس کے بعد قائد تھے بانی ہو گئے, پھر بھائی صاحب ہو گئے صاحب, اس کے بعد آج یہ ہو گئے. دیکھیے یہ ایشو نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو کرنا ہے کریں. مجھے تو یہ جواب چاہیے کہ 22 تاریخ کو ایک شخص نے پاکستان کو گالی بکی ہے, اس نے پاکستان کو نوست کہا ہے. 24 تاریخ کو اس نے اس سے زیادہ بڑھ کر گالی بکی ہے, اس کو نے رو کو آواز دی ہے, انڈیا کو, اسرائیل کو, امریکہ کو, ایران کو اور افغانستان کو, اور کہا کہ آؤ ہماری مدد کرو, میری مدد کرو, میں 4 دن میں پاکستان خالی کرا لوں گا. میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا یہ فاروق ستار صاحب کے الطاف حسین صاحب سے قطع تعلق ہونے سے الطاف حسین کا یہ جرم معاف کر دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو جو ہے اسی طرح سے آپریشنل کر دیا جائے, جبکہ ان کا سارا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ پورا کام کر رہا ہے, ان کے لوگ کام کر رہے ہیں, وہ یہاں پر نیچے کارکنان سے کانٹیکٹ میں ہیں. یہ تو کیموفلیج ہے سارا. اس کے آئین سے الطاف حسین کی ساری باتیں آئین میں دیکھ کر کرتے ہیں کہ آیا کہ آئین ایم کیو ایم کے آئین میں ان کو ذمہ داری یہ اجازت ہے یا نہیں ہے. اور میرا سوال یہ کہ آج فاروق ستار صاحب نے ان کو اپنی آئینی ترمیم کر کے ان کو نکال دیا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 4 مہینے کے بعد یہی فاروق ستار خود ہی بیٹھ کر دوبارہ آئین میں تبدیلی کریں ایم کیو ایم کے, اور دوبارہ ان کو بانی اور قائد بنا لیں؟ تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ مصطفیٰ کمال صاحب, صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جیسے آپ نے صحیح تجزیہ کیا, ایک تو الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم جو ہے وہ لندن سے آپریٹو ہے, اسی طرح اس کا آئین بھی وہی ہے, اور جیسے آپ نے کہا وہ ماورائے آئین ہے, ان کا لفظ جو ہے وہی آئین ہے, وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو مار دو, اس کو اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اس کی بے عزتی کر دو, پاکستان کو گالی دے دو. دوسری طرف ہے اب فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی لیدر آئیڈینٹی مسجد بنا لی ہے, میری ہی ایم کیو ایم ہے, اور آپ نے جو بنائی ہے پارٹی پاک سرزمین پارٹی, وہ بھی ایم کیو ایم کے ووٹ کو انکریج کرے گی. تو اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو کیا نقشہ نظر آ رہا ہے آپ کو آئندہ چند مہینوں میں؟ دیکھیے چند مہینے تو نظامی صاحب بہت, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ زیادہ عرصہ لگ جائے گا. آپ کو میں چاہتا ہوں چند ہفتوں میں آپ کو الطاف حسین کے پاس جو ہے وہ پیشنس نام کی چیز نہیں ہے. دیکھیے وہ خوفزدہ انسان ہیں, وہ کسی بھی شخص سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور خوف میں بہت سارے کام. یہ جو لوگوں کو مرنے والا انسان, مروانے والا انسان ہوتا ہے نا, وہ بہادر نہیں ہوتا, وہ خوف زدہ, وہ خوف میں مارتا ہے لوگوں کو. میں اگر آج اپنی پارٹی کو چیئر کر رہا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں, میرے نزدیک تو میں اپنے سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں پارٹی میں.
کہ میری پارٹی مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگوں پہ جب ہی پارٹی آگے بڑھے گی، کیا میں ٹیلنٹڈ لوگوں سے میں خوف کھانے لگوں گا؟ نہیں، پھر دیٹ مینس کہ میرے اندر کوئی خرابی ہوگی، میرے اندر کوئی پرابلم ہوگی، اور میرے اندر کوئی پارٹی سے وابستگی نہیں، بلکہ میرا اپنا زیادہ مفاد ہوگا۔ الطاف حسین اتنے خوفزدہ انسان ہیں کہ وہ چند ہفتوں میں سارا یہ کریا کرم کر دیں گے، اور یہ لوگ جو ابھی فاروق ستار صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگین میں کہتا ہوں اس والی بات کے کہنے کو، میرا فاروق بھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری کوئی لڑائی نہیں ہے، میرا صرف یہ ہے کہ فاروق بھائی اسپیس دلوا رہے ہیں۔ فاروق بھائی دانستہ یا نادانستہ اپنی سارے ایکٹ سے جو کہ وہ باری باری کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ایک الطاف حسین کو اسپیس دے رہے ہیں، نہیں، لیکن اور آپ اس کو اسپیس مل گئی تو اس قوم کے لیے۔ مصطفیٰ صاحب، کیا آپ کو خدشہ ہے کہ اگر وہ چند ہفتوں میں اپنا پیشنس لوز کر دیں گے الطاف صاحب، تو وہ کیا کریں گے؟ سر وہ یہ کریں گے کہ دیکھیں ابھی بھی جو لوگ ہوں گے نا فاروق بھائی کے ساتھ لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے، آپ کو میں آئی کین بیٹ کہ 90% لوگ جو ہے وہ الطاف حسین سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں گے، 90% لوگوں کے پاس کالیں آ رہی ہوں گی، 90% کے پاس کالیں جا رہی ہوں گی۔ پھر یہ تو آپ کو الیکٹڈ لوگ نظر آ رہے ہیں نا، پارٹی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارجز چلاتا ہے، سیکٹر ممبران چلاتے ہیں، یونٹ انچارج چلا رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب ڈائریکٹ کال کر رہے ہیں، ان کا کنوینر جو وہاں بیٹھا ہے ڈائریکٹ کال کر رہے ہیں سیکٹر انچارجز کو اور لوگوں کو، سیکٹر ممبران کو۔ اور یہ جو آپ کو کراچی میں اب چوکنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ ان کو ڈائریکٹ پروگرام دیں گے، ڈائریکٹ کام دیں گے، ڈائریکٹ جو ہے وہ چیزوں کو انسٹرکشن دیں گے۔ یہی تھا سارا کچھ 1992-93 میں عظیم احمد طارق کے لیے اسی طرح سے بیان دیا تھا کہ بھائی عظیم احمد طارق کے ہاتھ مضبوط کرو، میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر تمام پیرالل ایک سسٹم کھڑا کیا، عظیم احمد طارق کا 3 مہینے کے بعد مرڈر ہو جاتا ہے، دوبارہ الطاف حسین اس پارٹی کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ تو یہ اگر یہ صورتحال رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کراچی میں مزید وائلنس دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ دوسری بات ہے۔ دیکھیے نظامی صاحب، میرا یہ ماننا ہے فرعون جیسی طاقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نیست و نابود کرنا تھا، کوئی خدا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر یہ میں سوچ کر آتا، یہ سوچ رہا ہوتا تو الطاف حسین جیسے آدمی کو چیلنج کرنا، 2013 میں اس کو چھوڑ کر جانا، اس کی چیزوں کو لات مار کے جانا، 2016 میں 2 لوگ آ کر یہاں پر کھڑے ہو کر یہاں پر بات کرنا، میرا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی رسی کھینچ لی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی امتحان لینا تھا، اللہ تعالیٰ نے فاروق ستار صاحب کا بھی امتحان لینا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ کون اللہ کو اللہ مانتا ہے اور کون جو ہے ایک انسان سے نعوذ باللہ اپنی زندگی، اپنی عزت، اپنے رزق کو کی آس لگاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، ہمیں بغیر کسی آسرے پہ ہم آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈالی ہے، اور اب یہ دیوار گر گئی ہے، الطاف حسین کی دیوار گر رہی ہے۔ جو بھی اس کو بچانے کی کوشش کرے گا اس کے ملبے تلے آ کر دب کر ہلاک ہوگا۔ اچھا مصطفیٰ کمال، 2 باتیں، ایک تو مختصر مجھے یہ فرما دیں نظامی صاحب بھی کہ 1978 میں جب الطاف حسین نامی شخص کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بانی پاکستان کی مزار پر قائد اعظم کی تصویر جلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، جس کو آپ مانسر کہہ رہے ہو، بلا کہہ رہے ہو، خون خار بھیڑیا یا جو بھی نام دینا ہے، اس کو کون دودھ اور خون پلاتا رہا اور کیوں وہ پنپتا رہا، اور آج تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور ابھی بھی پاکستانی سوئے ہوئے ہیں کہ کسی نے ہائی کمیشن کے باہر جا کے 1 لاکھ بندہ جمع نہیں کیا کہ اس مردود کو وہاں پکڑ کے ہمارے حوالے کرو۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اور کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے؟ ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ دیکھیں حسین صاحب، اس میں ایسا ہے، غلام غلام حسین حسین صاحب سوری، اس میں ایسا ہے، غلام حسین صاحب سوری، ایسا ہے کہ میں اس والی بات کو نہیں مانتا کہ آپ جو ہے وہ ہائی کمیشن کے آگے جا کر 1 لاکھ لوگ جمع کر رہے ہیں اور ان سے جو ہے وہ دریافتیں کرتے رہیں۔ ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی، اپنے مسائل، ہم ایکسٹرنل فورسز کے جو ہے وہ محتاج کیوں رہ سکتے ہیں؟ کیوں رہیں گے ہم؟ اور کیوں آپ کی وہ مدد کریں گے؟ دیکھیں یہ بڑی سیلفش ورلڈ ہے، آپ کی جو پرابلم ہو سکتی ہے دنیا کے لیے وہ ایڈوانٹیج ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے دنیا کے لیے وہ جو ہے وہ تسکین کا باعث ہے، ان کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ اتنے نائیو کیوں ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ اپنے ملک میں کچھ نہیں کر سکتے، اس کا سسٹم آؤٹ نہیں کر سکتے، اور آپ بس خط پہ خط اور آپ جو ہے وہ ریفرنسز پہ ریفرنسز بھیجے چلے جا رہے ہیں۔ بٹ اٹس ناٹ این آئیڈیل ورلڈ، اٹس اے کمپٹیٹو ورلڈ۔ آپ کا دشمن میرا دوست ہو سکتا ہے، میرا دشمن آپ کا دوست ہو سکتا ہے، تو آپ کو یہ آس کیوں لگائی؟ یہ تو اپروچ ہی غلط ہے۔
تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں ایز اے نیشن، جو نیشن کے چلانے والے لوگ ہیں، جو ملک کے صدر ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، جو ملک کا قانون ہے، آئین ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے، ہمت پیدا کیجئے. مشکل فیصلے ہیں، یہ مشکل فیصلے ہیں، کرنے پڑتے ہیں، قوموں کی زندگی میں کرنے پڑتے ہیں. تو میں اس پہ بالکل بلیو نہیں کرتا کہ آپ ایکسٹرنل فورسز پہ آپ جو ہے وہ ریلائی کریں. کراچی اور حیدرآباد کا کیا کریں؟ اور اپنی ملک کی سلامتی ان کو یتیم کر دیں. کراچی حیدرآباد کا سر نہیں وہ تو یتیم ان کو الطاف حسین نے کر دیا. ان کے بچے دو جنریشن مروا دی. اچھا آپ کا پورا جواب لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ آج جو متحدہ قومی موومنٹ کے فاروق ستار گروپ نے جو فیصلے کیے ذرا ان کو دیکھ لیں. کوارڈینیشن کمیٹی شیل لازمی ہے سیک گائیڈنس فرام مسٹر الطاف حسین being the founder and ideologue on the major issues for his ratification. جی مصطفیٰ صاحب، یہ آج انہوں نے ریپیل کر دی ہے. یہ لطیفہ ہے. چلے مبارک ہو پاکستان کی قوم کو، فاروق بھائی کو مبارک ہو. اب الطاف حسین صاحب چونکہ وہ ریپیل ہو گئے اور وہ آئین ان کے پاس بھی ہوگا، تب آج کے بعد سے وہ کال نہیں کریں گے. وہ آج کے بعد سے وہ گوشہ نشینی میں چلے جائیں گے اور انٹرنیشنل سیکریٹریٹ بھی بند ہو جائے گا. اور فاروق ستار صاحب کو کال آئے گی، اگر آ بھی گئی تو پھر آئین کھول کر دیکھیں گے اس کے بعد بتائیں گے کہ جی اب آئین میں آپ کا رول نہیں ہے. غلام حسین صاحب، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، دیکھیں پاکستان یہ دیکھیں. اور مجھے تو کوئی اس پہ ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس والی بات پہ کہ نہیں یہ ساری باتیں اس پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ٹھیک ہے، میری بات شاید ابھی سمجھ میں نہ آئے لوگوں کو. دیکھتے ہیں آگے، دیکھیے میں آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، انتظار کرتے ہیں. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ جو اچانک 22 اگست کے بعد ایونٹس ہوئے ہیں، اس میں اب جو لیڈرشپ ہے مہاجر ووٹ کی، اس میں ڈاکٹر فاروق ستار بھی کلیمنٹ ہو گئے ہیں، الطاف حسین صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ پہلے ہی اس ضمن میں کام کر رہے تھے. جی جناب. سوری آپ کی آواز جی میں جو سن سکا ہوں آپ کو نظامی صاحب، اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو کیٹیگریکلی یہ بتاؤں کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھے ان ووٹوں سے یا مجھے کسی ایمبیشنز کی مجھے بالکل میں اس کے اوپر نہیں ہوں. ہم سینس پریویل کرانا چاہتے ہیں. میں یہ سوچ کر ہی نہیں آیا تھا کہ میرے ساتھ ایک آدمی بھی کھڑا ہوگا. میں انیس قائم خانی بھائی یہ سوچ کر آئے تھے کہ شاید تیسرا آدمی ہم دونوں کے علاوہ ایک ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں کفر ہے ساری بات پاکستان میں کراچی میں، اور یہ والی بات کرنے کے بعد ہر آدمی بھاگ جائے گا. یہ تو قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی. آج لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری پرائرٹی ہمارا صبح شام دوپہر کی کہ سینس پریویل کرے، لوگوں کا مرنا بند ہو. میں نے کل اعلان کیا ہے کہ لوگوں اورنگی ٹاؤن میں جا کر وہاں پر جلسہ بن گیا وہاں پر کہ جہاں پر الطاف حسین صاحب نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگوں ٹی وی بیچو، VCR بیچو اور اسلحہ خریدو. وہاں میں نے کل اعلان کیا اور لوگوں نے جوش میں آ کر نعرے لگائیں کہ لوگوں، کراچی کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، مہاجروں خاص طور پر، اسلحہ پھینکو، کتابیں خریدو، کمپیوٹر خریدو. یہ ہم سینس پریویل کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں. میں یہ کرتے ہوئے ایک کونسلر کی سیٹ بھی اگر ہمیں نہ ملے الیکشن میں ہم جاتے ہیں تو، لیکن کراچی میں امن ہو جائے، میرے صوبے میں امن ہو جائے، میرے ملک میں امن ہو جائے، لوگ راک ایجنٹ نہیں بنے، لوگ غائب، بچے غائب نہ ہو، تو مجھے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. نظامی صاحب میں کامیاب ہو گیا ہوں. اگر میں کامیاب کہلاؤں گا اپنے آپ کو. اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کامیابی کے معراج کہ الطاف حسین کا جو سحر ہے کراچی پہ یا حیدرآباد پہ وہ ٹوٹ چکا ہے. جی 1000% جو یہ ٹوٹ چکا ہے نظامی صاحب. یہ ان کا فرسٹریٹ ہونا، ان کا یہ پاگل ہو کر گالیاں بکنا،
یہ آج سے پہلے تصورات میں نہیں تھے. یہ نہیں ایگزیکیوٹ کر پا رہے ہیں ٹیررزم, یہ نہیں ایگزیکیوٹ کر پا رہے ہیں جس طرح سے وائلنس کرنا چاہتے تھے. یہ ہمارے آنے کے بعد لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالنا کم کر دیا, بند نہیں کیا, کم کر دیا. 9% 6% پہ آ گئے. ہمارے آنے کے بعد, سمجھانے کے بعد ان کے کارکنوں نے ہڑتال کرنا بند کر دی. پہلی دفعہ 30 سالہ تاریخ میں ہڑتال کی کال دی, ہڑتال نہیں ہوئی. ہم نے لوگوں کو سمجھایا, لوگوں کے دماغوں پہ, ذہنوں پہ کام کیا. انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا ہمارے خلاف کہ ہم ایجنسیز کے لوگ ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں, نہ ہم قبضے کر رہے ہیں. ہم تو لوگوں کو چھڑانے کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ ہیں, یہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. آپ نے سمجھایا یا رینجرز نے سمجھایا؟ دیکھیے رینجرز جب یہ نظامی صاحب اس میں فرق بتا دوں آپ کو. رینجر جو کر رہی ہے بالکل اس نے بہت وائٹل رول پلے کیا ہے. رینجرز نے جو ہے وہ آپریشن کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں, یہی رینجرز آپریشن 9/0 پہ ریڈ کر چکی تھی اور اس کے 3 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ NA 246 پہ الیکشنز ہوتے ہیں. 98,000 ووٹ پڑتا ہے, تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ پڑتا ہے. تو رینجرز کے ایکشن کا ریئیکشن بھی ہے. رینجرز اکیلے جو ہے وہ اس کام کو نہیں کر سکتی. نظامی صاحب, آپ پنجاب سے آ کر اس کام کو نہیں کر سکتے, آپ بلوچستان خیبر پختونخوا سے آ کر یہ کام نہیں کر سکتے. ہمارا ایک کیریکٹر ہے, ہم کرمنل لوگ نہیں ہیں. ہم چھوڑ کر گئے پارٹی کو صحیح اور غلط کی بنیاد پر, فائدے اور نقصان کی بنیاد پر نہیں, نقصان کر کے. ابھی بھی آئے ہیں اپنا نقصان کرنے کے لیے, آئے اپنے نقصانات کر رہے ہیں جو اب ہم آئے, لیکن ہم صحیح اور غلط کی بنیادوں پہ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں. یس رینجرز نے ایک ڈیٹرنس کریٹ کی ہے, لیکن نظامی صاحب کوئی بھی رینجرز, کوئی بھی آرمی دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتی اگر اس اسپیس کو آپ جو ہے وہ لوگوں کو آپ کنونس کر کے ان کو چینج نہ کریں. ورنہ 1 لاکھ ووٹ نہیں پڑتا لیاقت آباد میں. مصطفیٰ کمال صاحب, ہمارے آنے کے بعد تمام محب وطن قوتوں کا اور خاص طور پر فوج کا اور ریاستی اداروں کا یہ میجر کنسرن ہے کہ آیا جب رینجرز اور فوج وہاں سے وڈرا ہوگی تو کراچی اور حیدرآباد اور باقی علاقوں میں امن کیسے ہوگا. دس از دی میجر کوشچن ناؤ. سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. جو یہاں پارٹیز آپریٹ کر رہی ہیں ان پہ سینس پریویل کرنا پڑے گا. یہ مینس جو ہے, یہ ٹیررزم کا, یہ ملیٹنسی کا, یہ باہر سے بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو کرنا, را کے ایجنٹوں کا انفلوئنس بالکل کٹ آف کرنا پڑے گا. امن ہو جائے گا. دیکھیں اختلافات رہتے ہیں, رہیں گے. وہ ایک گھر میں بھی رہتے ہیں, ایک گلی میں بھی رہتے ہیں, ایک محلے میں بھی رہتے ہیں, ایک شہر میں, ایک صوبے میں, ایک ملک میں رہتے ہیں. نام مذہب کی بنیادوں پر, مسلک کی بنیادوں پر, زبان کی بنیادوں پر, پارٹیز کی بنیادوں پر اختلافات تھے, ہیں اور رہیں گے. اختلافات کو دشمنی میں کنورٹ کرنا یہ ہے ظلم, یہ ہے بات. ہم آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کو ووٹ دینا ہے ووٹ دو, لڑو نہیں آپس میں, مارو نہیں ایک دوسرے کو, اور میرے ساتھ بیٹھو, میری بات مانتے ہو جب بھی میرے بھائی ہو, نہیں مانتے ہو جب بھی میرے بھائی ہو. یہ والا ماحول پورے پاکستان میں لے کر آنا ہے, امن ہو جائے گا سب جگہوں پہ. لیکن یہ فرما دیں کہ الطاف حسین کے خلاف آپ پاکستان فوج, سیاست, حکومت, آپ نے میجر کردار ادا کیا ہے اور رینجرز نے قربانیاں دی ہیں اور سب نے کیا ہے, لیکن اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ کس طرح چھینا جائے گا, اور آیا را کے جو ایجنٹ اس نے پالے ہوئے ہیں ان کو چن چن کر کیسے ماریں گے. اس میں اضافہ یہ کریں کہ 2018 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو کیا نقشہ ہوگا, اور اس وقت کیا نقشہ ہوگا, اس کے آپ جواب دیں. آفٹر ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب, کافی سوالات آپ کی طرف جمع ہیں. جی میں حاضر ہوں سر, حکم کریں. ہاں نہیں, سب سے پہلے تو یہی کہ 2018 میں آپ اربن سندھ کا کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں اگر الیکشن ہوتے ہیں 2018 میں تو؟ جی سر, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ جو وہ کیا لوگ اس کے اوپر اپنا کس کے اوپر کریں گے اظہار رائے, لیکن ایک چیز کا مجھے آج پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب اور یہ ان کی جو MQM ہے, لوگ ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں, اور 2018 تک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بری کر چکے ہوں گے, اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بری, یار بری مطلب انگریزی والا یوز کر رہے ہیں آپ, دفن کر چکے ہوں. جی انگریزی والا, جی بالکل دفن کر چکے ہوں. اردو میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ بری کر چکے ہوں گے, دے ول ابزالو ہم. خیر یہ چھوڑیے, یہ بتائیے. نہیں چلیں, یہ تو اس میں آپ کی کاوشیں اور محنتیں بھی شامل ہیں. اچھا, یہ
آپ پر یہ چارج بھی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، یہ ہے وہ ہیں، لیکن آپ نے کام سے تو یہ ثابت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. نظامی صاحب اصل میں اس ملک میں تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک سسٹم المیہ ہے کہ بہادری کی بات، ایمانداری کی بات، اگر کوئی جو ہے وہ آؤٹ آف وے اگر جو ہے اگینسٹ دی ٹائڈ کوئی انسان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگ یہ تصور کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں یار واقعی اللہ کی مدد کے ساتھ شاید آیا ہو، ایمان کے ساتھ آیا ہو، سچ بولنے کے لیے آیا ہو، واقعی جہاد کرنے آیا ہو. کہتے نہیں کانسپریسی تھیوری نکالتے کوئی نہ کوئی. اب میں آپ کو یہ والی بات ہے، یہ میرے اور میرا رب جانتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں سب کو اوپن کرتا ہوں کہ آئیں اور مجھے انویسٹیگیٹ کریں اور مجھے جو ہے وہ ثابت کریں. اب میں آپ کو 2-4 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، خاص طور پہ ایم کیو ایم نے سب سے پہلے پروپیگنڈا کیا اور تمام پاکستان میں بھی لوگ یہ والی بات کرتے ہیں. نظامی صاحب میں کیسا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں کہ میرے ساتھ آنے والا بندہ جو دوسرا بندہ تھا، جو پریزیڈنٹ جو ہے میری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں انیس قائم خانی بھائی، وہ جھوٹے مقدمے میں پچھلے 2.5 مہینوں سے بند ہیں. میں کیسا ایجنسی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں کہ میں جا کر کہیں قبضے نہیں کر رہا یونٹ آفیسز پہ، میں جا کر جو ہے وہ سیکٹر آفیسز پہ قبضے نہیں کر رہا. اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں تو یہ فاروق بھائی جو ہے نا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر. سر میں یہ جو الطاف حسین صاحب ہیں، کون سا ایسے آپ لوگ خود بتاتے رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے لے کر مشرف صاحب تک، ایون کہ کیانی صاحب تک جو ہے وہ تمام تعلقات رہے. میں نے آنے کے بعد ایک واقعہ بتایا کہ اور اس کو فاروق ستار صاحب نے جس وقت اس کو قائد مانتے تھے الطاف حسین صاحب کو، انہوں نے ایگری کر لی اس والی بات کو ٹی وی پہ آ کے کہ انہوں نے 1.60 کروڑ دیے ایک چیٹر جرنلسٹ کو. چیٹ ہوئے ہیں یہ الطاف حسین صاحب، چیٹ ہوئے ہیں کہ وہ ان کی جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ سے ان کی بات کرائیں گے. اور اس میں جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے یہ مصطفیٰ صاحب کمال صاحب یہ میں اس میں نام میں نے ابھی تک لیا نہیں ہے، آپ کی ٹی وی چینل ان کے نام لے چکے ہیں نظامی صاحب. میں نہیں نام لینا چاہتا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جنرل سے کسی کی ان کی، میں صرف یہ واقعہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. ٹی وی پہ ان کا نام آ چکا ہے بائی دی وے. اچھا یہ بتائیں، یہ 1.60 کروڑ دیے اور انہوں نے فیک آواز بنا کر کے ان سے گفتگو کی ہے باقاعدہ، اور 1 کروڑ روپے اور ڈیلیور کرنے والے تھے. نہیں تو جال صاحب اون کر چکے ہیں اس والی بات کو، جال صاحب. تو میں کیسا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں بھائی؟ پیسے رشوتیں آپ دے رہے ہو. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کرنے کے لیے ہسٹری ڈی جی رینجز فاروق ستار صاحب کے لیے کہہ چکے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ 16 میٹنگیں ہوئی ہیں میری. وہ یہ آج بھی جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے نکل کر آ کر آپ ساری باتیں کر رہے ہیں. نظامی صاحب میں تو اب کیا کروں، میں خود گرفتاری دے دوں جا کے، میں کیا کروں، میں اپنے میں چھری مان لوں اپنے نہیں خدا یہ بتانے کے لیے. تو مجھے اصل میں یہ ہے نہیں ٹو بی آپ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ تو سنیں نا، اسٹیبلشمنٹ ریلیاں نہیں نکلوا سکتی نظامی صاحب. اسٹیبلشمنٹ جو جی یہ صحیح ہے آپ کی بات. یہ غلام حسین صاحب پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کچھ. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ ایجنسیاں یہ کر رہی ہیں وہ. غلام حسین صاحب ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا تو جیسے وہ واپس آتے ہیں تو وی کین ٹاک. مطلب یہ غلط ہے کہ بھائی جان پر تو وہ خود ہی کھیل رہے ہیں. نہیں آپ کہہ رہے تھے نا ارلیئر آن، تو یہ میں مینشن کرتا چلوں کہ جو جنرل عاصم باجوہ ہیں ان کی جو آج بریفنگ ہوئی ہے پریس کانفرنس، اس کے مطابق 76% کمی ہوئی ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، کراچی میں جو دہشت گردی میں آپ تو اپنی جان پر کھیل کے مقابلہ کر رہے ہیں نا ان را کے ایجنٹوں کا، تو یہ تو قابل فخر بات ہے. اور اب مجھے یعنی آپ کا نام جو ہے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا، لیکن بات یہ ہے یہ ندیم نصرت اور یہ لندن جو سیکٹریٹ اور عسکری ونگ، وہ یہ کن چڑیا اور بلا کا نام ہے؟ وہاں سے ہو کیا رہا ہے؟ اور ابھی کراچی اور حیدرآباد میں را کے کتنے ایجنٹس ہیں؟ سر یہ دیکھیں لوگوں کو اب یہ بہت سارے 99% جو ہے وہ چیزیں یہ نہیں ایگزیکیوٹ کر پا رہے. پہلے کوئی ان کو بتانے والا نہیں تھا، اب لوگ ان کی آواز پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے لوگوں کو یوز کر لیا، اس کو اون نہیں کرتے، بعد میں اس کو مروا دیتے ہیں. اپنی کوششیں ضرور کر رہے ہیں لیکن اب ان کے پاس وہ چیز نہیں رہی. ہر چیز کی ایک مدت، ایک دن ہوتے، ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کا، ایک وقت ہوتا ہے اس کا. اب لوگ کارکنان ان کی باتوں پہ آنے والے نہیں ہیں، ان کی باتوں پہ لوگوں کو مرنے کے لیے تیار. ہاں چند بھٹکے ہوئے لوگ ابھی بھی ہوں گے لیکن اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک سوال آخری آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں. یہ وسیم اختر صاحب میئر تو بن گئے لیکن یہ آپ کا شمار دنیا کے بہترین میئرز میں کیا گیا تھا جب آپ نے کراچی کو ٹرانسفارم کیا. تو یہ جیل سے بیٹھ کے کیا کام کر سکیں گے؟
سر یہ جیل سے باہر بھی بیٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اچھا اچھا وجہ نہیں کوئی نواں بندہ آ رہا ہے. وجہ سر ایک تو یہ ہے کہ اگر میں ان کو جانتا نہیں ہوتا اور تو میں اس کے اوپر کومنٹ کر دیتا. میں کہتا جی مبارک, میں ان کو جانتے ہیں نا, ان کو عہدوں پر رہ چکے ہیں, جانتے ہیں, ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ جو کیا پرائرٹیز ہوں گی اور کیا پرائرٹی ہے اور کیا سارا سلسلہ ہے. دوسری بات ہے کہ اب ان کی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے, ایم کیو ایم کی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے 2008 سے 2013 سے پھر 2015 تک یہ گورنمنٹ میں رہے ہیں, 6.5-7 سال گورنمنٹ میں رہے ہیں. 8 سالوں میں انہوں نے اپنے سامنے سارا نظام گروی رکھ دیا, سارے اختیارات دے دیے, ایک لفظ نہیں بولے یہ, اس لیے کہ ان کو الطاف حسین کو بچانا ہے. اگر پیپلز پارٹی کے آگے کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سارے مینڈیٹ کو, کراچی کے مینڈیٹ کو الطاف حسین کو بچانے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے. انہوں نے کراچی والوں کی خدمت کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے, یہ وجہ اس کی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اگلی وکٹ کب گرا رہے ہیں آپ؟ نظامی صاحب یقین کریں ہم اس کے اوپر کام ہی نہیں کرتے. جب کوئی آ جاتا ہے کال کرتا ہے میڈیا کو بتا دیتے ہیں اور جو ہے وہ آ جاتے ہیں لوگ یہاں پر ہمارے پاس. مصطفیٰ کمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی بڑے ہی مصروف وقت میں ہمیں وقت دیا اور ان سے بات کر کے خدا حافظ جناب. بہت شکریہ کہ خاصی باتوں میں کلیئرٹی آئی ہے جو کراتے ہیں اور ایم کیو ایم کے رول کے بارے میں. ٹھیک ہے. ناظرین آج کا جو ہمارے پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اگرچہ مصطفیٰ کمال صاحب بہت سارے اور چینلز پہ بھی آ رہے ہیں, لیکن آج کم از کم ہم نے جو ان سے گفتگو کی ہے اس سے ہمیں یہ تسلی ہے کہ بہت ساری چیزیں تو کم از کم ہمارا ذہن اور ہمارے ناظرین کا ذہن صاف ہوا ہوگا کہ وہاں پہ کراچی میں کتنے چیلنجز ہیں اور کتنے چیلنجز کو میٹ کرنے کے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے. خدا حافظ. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.